मेरा सोना वसेब वसेब वाले को मैं आख्या थोड़ा जिहा ज़रा दफा देवा कानून भी कोई शय होंदी है ज़रा तुसां भी ज़रा देखभाल के ज़रा सोच समझ के कोई कदम चाहता है करो ये मैं क्यों स्माइल दे नाल क्यों दसेंदी पई हां इहदी भी एक वजह है कि जिन टाइम कोई ਇਹ जी शय होंदी है ना जिंदा तो को अंदाज़ा ना होवे ਤੁਹਾਡੇ सामने आ वञे तुसां हैरान थी वेंदे तो अगर चंगी तो पॉजिटिव थी वे तुसां खुश हाले हैरान थी वेंदे वे अगर मैं आखा आज मैं एक ये पुलिस ऑफिसर को मिलती बैठी हैं आज मेरे नाल एक ये जी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जो कि मैं सोचनी बैठी हम एक संजीदा शख्सियत एक गुस्सा लेकिन इतनी पॉजिटिव इतनी स्माइलिंग फेस समझावन वाली नेचर ते बड़े पोलाइट ये पहली तारीफ है सर्दी करें पे क्योंकि पहली मुलाकात है तो गल होंदी है जी दिल तो होंदी है दिल वाली गल हमेशा सच होंदी है मेरे नाल मौजूद हैं जनाब सादिक डोगर साहब CPO मुल्तान सर वेलकम। बहुत शुक्रिया सर आपको आपके अपने प्रोग्राम आपके अपने वसेब के प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग वसेब में खुश आमदीद। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ऑनर की बात है कि मैं अपने नाजरीन से आपके ज़रिए से मुखातब हूँ। बहुत सारी बातें होंगी जो इनकी सुनेंगे और अपने इनसे शेयर करेंगे। सर पहले तो जो मैंने तारीफ़ आपकी की है सर दिल से की है कि बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और अगर ऐसे ही हमें पुलिस में ऐसे फेसेस मिलने को मिल जाएं ऐसे पोलाइट ऐसे हमदर्द और जो हमारी बात को सुने तो शायद मुझे ऐसे लगता है जो बात कह नहीं पाता वो बात कह जाएगा अपने मसाइल बता जाएगा अपनी मुसीबत बता जाएगा। सर ये गॉड गिफ्टेड आपको जो एक स्माइलिंग फेस मिला हुआ है सर बहुत अच्छा है शुक्रिया। सर अब आते हैं थोड़ा सा आपकी लाइफ पे सर आपके तालीमी सफ़र से लेके आपके प्रैक्टिकल लाइफ तक अब तक की जर्नी सर थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। मेरी मास्टर डिग्री है एग्रीकल्चर साइंसेज में। ठीक है। उसके बाद मैंने CSS किया 2001 में और CSS में ऑल पाकिस्तान 3rd पोजीशन थी मेरी माशाल्लाह और रिटर्न में मेरे मार्क्स 807 थे और आज तक रिकॉर्ड है जब से CSS का एग्ज़ाम शुरू हुआ किसी ने 807 नंबर रिटर्न में नहीं लिए। उसके बाद मेरी एलोकेशन हुई KPK में उस वक्त फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे 5 साल वहाँ पे सर्व किया तो मैं यूनाइटेड नेशंस में 1 साल के लिए चला गया। ईस्ट तिमोर में इंडोनेशिया से आज़ादी हुई थी और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थी तो मैं वहाँ पे पुलिस चीफ था उस कंट्री का तो कोऑर्डिनेशन रही ऑस्ट्रेलियन आर्मी के साथ। वहाँ पे 42 नेशंस की पुलिस भी वहाँ पे थी। वो पूरे का पूरा जो कंट्री था वो यूनाइटेड नेशंस चला रहा था मैंडेट इस तरह का था एडमिनिस्ट्रेशन भी वो पुलिस बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। सो मैं सो के 1 साल में हम उसका चेहरा देख के नेशनैलिटी बता देते थे। तो फिर हर पुलिस का काम करने का तरीक़ेकार ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये आप लोगों की बड़ी हैरान बात होगी। अमेरिकन पुलिस कैनेडियन पुलिस ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थे फिलिपिनोज थे ऑस्ट्रेलियंस थे। जो पुलिस वर्क है ऑलमोस्ट सिमिलर है। डेली डायरी लिखनी होती है एविडेंस कलेक्ट करना होता है प्रोसिक्यूट करना होता है तो यूनिवर्सली एक ही तरह का वो पैटर्न लेकिन प्रोफेशनली बड़ी चीज़ें लर्न की कि वो इंटेरोगेट कैसे करते हैं इंटरव्यू कैसे करते हैं फिर क्रिमिनल को क्राइम सीन के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अगर आपने पनिश कराना है आपने केस को कन्विक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि एविडेंस इस तरह से चेन ऑफ एविडेंस को लेके चलें कि क्रिमिनल ऐसे नज़र आए जज को जैसे क्राइम करता हुआ वो जा रहा है तो उसके बाद फुल प्राइस स्कॉलरशिप पे मैं अमेरिका गया 2 साल के लिए। वहाँ पे क्रिमिनल लॉ और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन पे मेरी मास्टर डिग्री है। सर माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर इसीलिए मैं सही थी मैं हक पे थी कि बहुत सारी तालीम जो कि डिग्री के अलावा आपकी तालीम आपने जो सीखी जो आपने समझी क्योंकि तालीम तो वही है जिस पे आपको सही वाला यकीन हो इस हद तक यकीन हो कि ईमान आ जाए और माशाल्लाह से इतने पॉजिटिव होने का आपका सबसे बड़ा यही अलमिया नज़र आ रहा है। सर अब आते हैं थोड़ा सा अपने साउथ आपको अपने ज़रा वसेब पे अपने ज़रा हालिया उस पर लेकिन पॉजिटिव हूँ खुद से भी हूँ और इस बात को मैं भी समझती हूँ हमारा वसेब भी समझ रहा है कि ये बात नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें इजाफा महसूस होता हुआ नज़र आई तो कमी ही है लेकिन फिर भी क्राइम तो हो रहे हैं। सर इन क्राइम के बारे में सर बताएं कि ये किस नौयत पे आप समझ रहे हैं कि बढ़ रहे हैं वजूहात क्या है या आप भी कमी महसूस कर रहे हैं? बेसिकली क्राइम का पैटर्न हम देखें जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ पे क्राइम अमूमन कम होता है क्योंकि वहाँ के जो वसेब होता है लोग रहने वाले होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं
پھر اسکیپ روٹس نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر رورل کمیونٹی کا یہ ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں. اگر کسی نے واردات کیا تو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نے واردات کی. جو اربن پولیسنگ ہے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے رورل پولیسنگ سے. یہاں پہ لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور وارداتیں کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسے گینگز بھی ہم نے دیکھے ہیں جو خیرپور سے آئے, سکھر سے آئے, ادھر واردات کی اور چند دنوں کے لیے آئے اور چلے گئے. تو بہت ساری وجوہات ہیں. ہم جو کرمنل سائنسز میں دیکھتے ہیں تو اپرچونٹی جو ہے نا کرائم کی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر کسی جگہ کو آپ نے پراپرلی گارڈ نہیں کیا ہوا, پراپرلی گارڈ کرنے سے مراد کہ وہاں پہ آپ نے فینسز نہیں لگائی ہوئی ہیں, سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے, پولیس کی پریزنس نہیں ہے, تب ایک پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ اس علاقے میں کرائم زیادہ ہوگا. اب کیوں کرمنل کرائم کی دنیا میں آتا ہے, اس کی بہت ساری تھیوریز ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے اہم تھیوری یہ ہے کہ اس کا کس لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. بیڈ سوسائٹی جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر آپ نشیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نشئی بن جائے گے, بزنس کمیونٹی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو ایک بزنس اکیومن آتا جائے گا وقت کے ساتھ. علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو علماء کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کی بول چال میں آ جائیں گی. کوئی بھی مجھے ملنے آتا ہے ملتان میں تو پوچھتا ہے کہ ملتان کیسا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کے رویے میں, بات کرنے میں علماء کرام کی جو تعلیمات ہیں وہ جھلک نظر آتی ہے. لوگ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹو ہیں, اگریسو نہیں ہے, بات سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اتنی بات کی جائے جو سچ ہے. بالکل حقیقت ہے. سر اب ہم بات کرتے ہیں ایک عام شہری کی جس کے ساتھ کوئی واردات ہو گئی ہے, جس کے گھر میں کوئی اس طرح کا مسئلہ آیا ہے, تو ایک ہمارے پاس سہولت ہے جو ہم موبائل سے کال کر کے آپ کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اس سہولت پہ عموماً دیکھا گیا ہے, بغیر میں یہ سوال دیکھے میں دل سے پوچھ رہی ہوں آپ کو, کہ پولیس کا اگر دیر سے پہنچنا ہے یا اس ہماری ریکویسٹ کو صحیح طریقے سے نوٹس نہیں کرنا ہے, جس کی بنیاد پہ ایک ٹائم پہ آ کے یقین تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تھا, لوگ نہیں بلاتے تھے, وہ کہتے تھے الٹا ہم کیسے بلائیں, نہیں آئیں گے وہ. اب اس میں بہتری آئی, اب اس میں بڑا پازیٹیو سائن آیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے بندہ پہلی بات کرتا ہے کہ ہم کال ملاتے ہیں, ہم سیدھی کال ملائیں گے, ابھی آپ کے سامنے کو آئے گا. اس پہ 15 پہ اگر ہم کال کرتے ہیں, آپ لوگ آتے ہیں, پہلا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, پہلے کیا ہم لوگوں کے لیے سہولت آپ لوگ وہاں پہ مہیا کرتے ہیں جس سے عوام تھوڑی سی اور تسلی میں آ جائے؟ بیسیکلی اگر کسی کے ساتھ کرائم ہو, اس کی سب سے پہلی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا جو نقصان ہوا اس کو پورا کرے. ٹھیک. 15 کے بہت سارے مسائل ہوتے تھے, اٹینڈ نہیں ہوتی تھیں آج سے 4 سال پہلے. تو پنجاب پولیس نے تمام کا تمام 15 جو تھا ڈیٹا بیس تھا وہ کال سینٹرز کی طرح سے ہم نے ترتیب دے دیا. وہ ساری جو کارز ہیں وہ لینڈ کرتی ہیں لاہور میں, لاہور سے پھر کمیونیکیٹ ہوتی ہیں متعلقہ ڈسٹرکٹ میں. وہ جو فجنگ تھی, فیبریکیشن تھی, اس کا سدباب ہو گیا. اس کے بعد ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ کال جب ڈسٹرکٹ کو کمیونیکیٹ ہوئی, اس کے بعد جو پولیس آفیسر ہے کمپلیننٹ کے پاس کتنی دیر میں پہنچا. ریسرچ ہے اس پہ کہ جتنی جلدی آپ کرائم سین پہ پہنچتے ہیں, پروبیبلٹی ہے کہ کرمنلز کے پکڑے جانے کے چانسز زیادہ ہیں, زیادہ ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ اگر واردات کے فوری بعد وہ آپ پہنچ گئے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ سر اس سائٹ کو گیا تھا, اس سائٹ, اور آپ اس کو فالو اپ کرتے جاتے ہیں. کسی جگہ CCTV فوٹیج سے آپ کو مدد مل جائے گی, کسی جگہ کوئی ذمہ دار پانی لگا رہا ہو, وہ کہے گا کہ موٹر سائیکل والا ابھی سے تیز سے گزرا. تو اس طرح کی اگر آپ کمیونیکیٹ ٹائم پہ کرتے ہیں, پولیس ٹائم پہ پہنچتی ہے تو ملزمہ بھی پکڑے جاتے ہیں. دوسرا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ واردات کی کال یا واردات کی باتیں آپ نے اخباروں میں میڈیا پہ دیکھی ہوں گی, اس کے ساتھ ملزم پکڑے بھی جاتے ہیں اور ملزم سزا بھی ہوتے ہیں, ملزموں سے لوٹا ہوا مال واپس بھی ہوتا ہے. ہم نے ملتان میں یہ کیا کہ لوٹا ہوا مال پبلک کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کمپلیننٹ تھا, اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی, یہ ڈاکو پکڑا گیا, اس ڈاکو سے یہ ریکوری ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہم دے رہے ہیں, تاکہ ایک کانفیڈنس ہو کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو انجسٹس ہوا, اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کوشش میں ہے اور ملزمہ کو کیفے کردار تک پہنچا رہے ہیں. اب سر یہاں پہ ایک بات آتی ہے مائنڈ میں کہ سب سے زیادہ جو 15 پہ کالز آتی ہیں اس میں عموماً زیادہ تر کون سی واردات ہوتی ہے, یا گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں, یا واقعی ڈکیٹی چوری کی واردات زیادہ ہوتی ہیں,
کتنی زیادہ کس چیز پہ زیادہ وہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم پوری دنیا میں کرائم کو چند ایک کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلی کیٹیگری ہے کرائم اگینسٹ پرسن. اگر میں ملتان کی بات کروں، کرائم اگینسٹ پرسن جیسے مرڈر ہے، ہرٹ ہے، جیسے لڑائی ہوگی لوگوں کی آپس میں، یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ اس کرائم اگینسٹ پرسن کو شیخو پورہ کے ساتھ کمپیئر کریں، قصور کے ساتھ کمپیئر، ایک بڑا ہی ایک سگنیفیکنٹ ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا، جہاں پہ لوگ کم جھگڑالو ہیں. دوسرا جو کرائم جہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے وہ ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی، کیونکہ یہ میٹروپولیٹن سٹی بن چکا ہے، 70 لاکھ سے زیادہ کا شہر ہے، اور بہت سارے لوگ کمیوٹ کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے مختلف آفیسز میں. تو دن کے ٹائم اگر 70 لاکھ کی آبادی ہے تو 75 لاکھ اس لیے بن جاتا ہے کہ 5-7 لاکھ لوگ اپنے کاموں کے لیے آئے ہوتے ہیں. پھر اپرچونٹی زیادہ یہاں پہ، جو لوگوں کا آمدن کا فرق ہے وہ کافی زیادہ ہے یہاں پہ. جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں، سبرب کے لوگ ہیں جو بیڈ کمیونٹی میں رہ کے کرمنل بن چکے ہیں، تو اس طرح سے کرائم اگینسٹ پراپرٹی زیادہ. اب کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں کون سی کیٹیگریز ہیں؟ موٹر سائیکل تھیفٹ جو ہے، 20 سے 30 موٹر سائیکل ڈیلی کے یہاں پہ چوری ہو رہے ہوتے ہیں. جی سر. ان کی اگر ریکوری ہے تو آپ سارے کے تقریباً ہاف ریکوری ہو رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. دوسرا پرس چھیننا، موبائل چھیننا، اسی طرح اسلحے کے زور پہ کسی سے موٹر سائیکل چھین لینا، جہاں رات کے وقت کیٹل تھیفٹ کر لینا، یہ مین کیٹیگریز ہیں کرائم کی. سر یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو میری خود کی بھی ہے، میں کہہ بھی رہی ہوں آپ کو، یہ وارداتیں بہت ہیں. جو یہ ابھی آپ نے بائک والی بتائی ہیں، یہ جو ابھی آپ نے وہ بتائی ہیں جو دن میں بھی ہو رہی ہیں، جو ڈے نائٹ کے اوپر وہ نہیں ہے، بلکہ کچھ تو ایسی بھی ہیں جو کہ ہم بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. ان وارداتوں میں سر اضافے کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی اب اضافہ نہ کہیں، یہ کہیں کہ وارداتیں ہوتی ہیں. اگر ہم کمپیریزن میں بات کریں گے لاسٹ ایئر کے تو یہ وارداتیں شاید کم ہوئی ہوں گی، لیکن ایک سوسائٹی ہے، 7 ملین کا ایک شہر ہے، اس میں واردات تو ہوگی. لیکن اس میں پازیٹیو ایشو یہ ہے کہ بہت ساری وارداتوں کے دوران لوگوں کو فائر لگتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں. اس شہر میں جنوری سے لے کے آج تک جو لوگ شہید ہوئے ہیں ڈاکوؤں کے ہاتھ سے، ان کی تعداد 8 ہے. اور 8 کے 8 کیسز میں جو کلپریٹ تھے وہ ہم نے پکڑے ہیں، میڈیا کے سامنے لے کے ہیں، ان کا کنفیشن ہوا اور وہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں. سر یہ تو وہ خوش آئند بات ہے سر، اپریشیٹ کرنے کو دل کر رہا ہے، مبارکباد دینے کو بھی آپ کو دل کر رہا ہے، کیونکہ واقعی کسی کی جان جب جاتی ہے تو وہ ایک بندے کی نہیں جاتی، پورا خاندان اسے ایک بندے پہ بھی اکثر میں کہتی ہوں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہی سہارا ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے. ایک اور چیز سر بتائیے گا ذرا، ہو سکتا ہے کوئی جرائم پیشہ انسان ہمیں دیکھ رہا ہو، اس کو تھوڑا سا آگاہی مل جائے کہ ہم اچھی باتیں تو پہنچاتے ہی ہیں، ذرا ان کو بھی کان ہو جائیں کہ ہاں بھی ایسا ہوتا ہے. پکڑا گیا ہے کوئی اس طرح کی واردات میں، اس کے ساتھ سر کیا کیا جاتا ہے، یا اس کے گروہ تک پہنچا جاتا ہے، یا وہ سنگل ہے، کیا کیا جاتا ہے سر؟ بیسیکلی کرمنل سائنسز میں اس پہ پوری ریسرچ ہے. ڈاکو کی بھی ایک بزنس مین کی طرح کاسٹ بینیفٹ ریشو ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم نے اس کی کاسٹ بینیفٹ ریشو کو ڈسٹرب کرنا ہے. اگر کوئی ڈاکو پکڑا گیا ہے، اس نے کسی سے پیسے لوٹے ہیں، تو 100% ڈاکو سے ریکوری کی جائے، اور جس سے لوٹا اس کو واپس کیا جائے. ٹھیک ہے. جو اس نے لوٹا تھا وہ تو چلا گیا، اس سے واپس جس کا لوٹا ہوا. اس کے بعد جو کیسز ہیں اسٹرانگ ایویڈنس کے ساتھ جیل میں بھیجا جائے اس کو، تاکہ وہ پروسیکیوشن ہو اور وہ سزا ہو. اب اس نے وکیل کرنا ہے اور ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہیں. وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ میں نے ڈکیٹی میں جو مال لوٹا تھا وہ چلا گیا، اب میرے بہن بھائیوں کی جو آمدن ہے وہ میرے مقدمہ بازی پہ لگ رہی، کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کروں، ذمہ دارہ کروں، دوسری طرف جاؤں. تو اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے. جیسے جیسے ہم اپنے ریکوری پرسنٹیج کو بہتر بنائیں گے، اریسٹ پرسنٹیج کو بہتر بنائیں گے، اور کیسز کی کلیئرنس ریٹ کو ہم بہتر کریں گے، تو ڈاکو جو ہے وہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا اور ڈاکوؤں کی تعداد کم ہوگی. اکثر دیکھا گیا اگر پولیسنگ کسی ایریا میں اچھی ہو رہی ہے، ڈاکو علاقہ بدل لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایس ایچ او یا ڈی ایس پی یا ایس پی بڑا اسٹرانگ آ گیا، محنت کرتا ہے، تو ہم کسی دوسرے علاقے میں چل جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا. پھر ایک اور بات ڈاکوؤں کے لیے بھی ایک سبق آموز بات کرنے جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور میں 2-4 نامی گرامی ڈاکو ہوتے ہیں. صحیح سر. اس کے بعد 5 سال بعد ان کا نام و نشان نہیں ہوتا.
جو بیڈ سوسائٹی ہے, برے طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہوا ہے, اس کا انجام اچھا نہیں ہے. انجام اچھا وہ کسی نہ کسی پولیس انکاؤنٹر میں مارے جاتے ہیں, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہادر ہو جاتا ہے نا. آپ پہلے جاتے ہیں کہ بغیر اسلحے کے پیسہ چھینتے ہیں, اس کے بعد اسلحہ لے کے جاتے ہیں, اگلی واردات پہ آپ سمجھتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہوتا, فائر کرتے ہیں. فائر کرتے ہیں, پولیس والا سامنے آتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ پولیس والا پہ بھی فائر کریں گے, بھاگ جائیں. پولیس والے تو ٹرینڈ ہیں. اب ہماری ساری کی ساری پولیس جو ہے, جب ہماری ٹریننگ اکیڈمی میں ہوتی ہیں, ہم تو 1000 سے زیادہ راؤنڈ فائر کرتے ہیں. اور ہماری جو پاسنگ آف پریڈ کے لیے ضروری ہے کہ جو نشانہ ہے وہ ایک گروپ میں بنے. جو گروپ میں نہیں بنتا, گروپ میں بننے کا مطلب ہے کہ جہاں پہ نشانہ اسی جگہ جانا ہے, اسی طرف جانا ہے. تو جتنے ڈاکو ہیں, بہت سارے نشانے کے پولیس والوں کا شکار ہوئے ہیں. تو ڈاکوؤں کے لیے ہے کہ اپنے والدین کا سہارا بنے. جب آپ کی اس گھر میں آمد ہوئی تھی, گھر والوں نے بڑی خوشی منائی تھی, اور آپ اپنے گھر والوں کی عزت کا باعث اس طرح سے بن سکتے ہیں کہ حلال کے طریقے سے کمائے. ہر غریب آدمی واردات کرنے نہیں نکل جاتا, ٹھیک ہے, ہر غریب آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ مل کے کام کرے, کوئی ایسی سکل لے. جیسے میں ہوں, آپ ہیں, ہمارا تمام کا تعلق کسی مڈل کلاس سوسائٹی سے. ہم نے تمام نے کوشش کی کہ ایجوکیشن کے ذریعے سے ایکسیلنس ان لائف لیں. یہ ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. جو آدمی اپنے پروفیشن کو جانتا ہے, جس نے محنت کی, اپنی ڈگری کے ساتھ محنت کی ہے, اس کے لیے پوری کی پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. پوری کی پوری دنیا. میں یونائٹڈ نیشنز میں گیا ہوں, بہت ساری جگہوں پہ آج بھی جب اپلائی کرتا ہے وہ کہتے ہیں آج جوائن کر لیں. تو ہر بندے کے لیے, جو بندہ پڑھتا ہے, عبور رکھتا ہے اپنے پروفیشن, ہر ادارے کو پروفیشنل آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے آمدن کا ذریعہ بنے. بالکل. اچھا سر, کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو جرائم کر کے گئے ہیں, ان کو سزا ہوئی ہے, اور انہوں نے دوبارہ آ کے وہ حرکت نہ کی ہو؟ ہم اس کو نا, جو ریسرچ بیس بات کروں گا, 80-20 رول کہتے ہیں. کوئی بھی جو واردات ہو رہی ہوتی ہے, 80% لوگ وہ ہوتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں, پروفیشنلز ہوتے ہیں, جنہوں کا پہلے ریکارڈ ہوتا ہے. 20% وہ ہوتے ہیں جو نیو انٹری ہوتی ہے کرائم کی دنیا میں. جو نیو انٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی اگر گینگ بنا 5 لوگوں کا, ایک آدھا نیو ہوگا, باقی 4-5 پرانے ہوں گے. وہ پھر ریپلیسمنٹ اس طرح کا سلسلہ وہ چلتا رہتا ہے. اچھا سر, 15 پہ کال کر کے ایف آئی آر کٹوانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا تھوڑا سا اس کا پروسیجر تھوڑا سا بتائیے گا. بیسیکلی ہمارے ہیں جو کرائم اگینسٹ پرسن ہے, اس میں ایک رجحان ہے کہ ہم غلط لوگوں کو نامزد کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میری لڑائی صادق کے ساتھ ہوئی ہے, صادق کے تینوں بھائیوں کو بھی ہم نامزد کر لیں. اس کے لیے تحقیق ضروری ہوتی ہے. ہم نے جو اگینسٹ پرسن کا کیا ہے 24 آورس کے دوران پرچہ درج کرنے کا کہا. اسی طرح اگینسٹ پراپرٹی تو 100% سچ ہوتی ہے. آپ کا پرس چھینا گیا تو آپ جو کمپلینٹ کریں گے 100% سچ بیسڈ ہوگی. وہ ہم نے 4 گھنٹے کے اندر کہا کہ اتنا ہی ٹائم لگے جتنا کہ پروسیسنگ میں ٹائم لگتا ہے. باقی آ جاتی ہے فراڈ کے کیسز, کسی نے کسی کے پیسے دینے ہیں. وہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ اگر کسی نے پیسے لین دین کا معاملہ, وہ سول لوئر کا, پولیس کا معاملہ نہیں ہے. لیکن لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ عدالتوں میں وکیل کرنا اور پھر پروف کرنا ایک لینتھی پروسیس, پولیس کے ذریعے سے اپنی پیمنٹ دے دی جائے. تو اس میں بھی 489F اس کو کرمنل کر دیا گیا لین دین کے معاملات کو. اس میں بھی پولیس جو ہے اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. زبردست سر. اور سر, حکومت پنجاب نے محکمہ پولیس کو ایک بڑی تعداد میں, ایک کثیر تعداد میں ایک رقم دی گئی تھی. اس کے بعد یہ تقریباً 1.5 ارب روپے کے قریب اماؤنٹ تھی. اس کے بعد پولیس کی کارکردگی میں کس حد تک نمایاں بہتری آئی ہے؟ بیسیکلی آج کی پولیس آج سے 3 سال پہلے والی پولیس سے یکساں مختلف ہے. آپ ہمارے کسی بھی تھانے میں چلے جائیں, ہمارا جو ویٹنگ روم ہوگا وہ آپ کے اسٹوڈیو سے کمپیریبل ہوگا. اسی طرح ہم نے پولیس سے ہٹا کے اپنے پرائیویٹ لوگوں کو کمپلینٹ رجسٹریشن پہ بٹھا دیا, ریسیپشن ڈیسک پہ بٹھا دیا. وہ یونیفارم بھی نہیں پہنتے تاکہ لوگوں کا ایک جو یونیفارم سے ایک ہیزیٹیشن ہے, ایک بیریئر ہے, اس کو بھی کم کیا جا سکے. اس طرح سے بڑی اصلاحات ہوئی ہیں. ہم نے ایک وی مین کے نام سے ایک ایپ تیار کیا. وی مین میں ڈومیسٹک وائلنس ہے, ہراسمنٹ ہے, وہ آپ نے ایپ پہ جا کے جسٹ ایک بٹن دبانا ہے تو آپ کو 15 کی طرح پولیس پہ اطلاع ہو جائے گی, پولیس آپ کو رسپونڈ کرے گی. سر یہ ایپ میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرے جتنی بھی میری فرینڈز ہیں, میری کزن ہیں, ہم سب نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. کیونکہ جب یہ ایپ آئی تو کہیں نہ کہیں
पुलिस पे यकीन बहाल हो रहा है, हो गया है। और अगर मैं अपनी भी बात करूं तो इतना पता है कि अगर हम करेंगे तो हमें आगे से इंसाफ भी मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलेगा। लेकिन सर थोड़ी सी बात कर लें उन सिपाहियों की जो कि मुश्किलात का सामना भी करते हैं आवाम की तरफ से भी, कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्या मुश्किलात होती हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा। बेसिकली जो हमारी कांस्टेबलरी है, बड़े मुश्किल हालात में वो अपने जो ड्यूटीज़ है सर अंजाम देती। ट्रैफिक पुलिस की बात करें, जून का महीना है, मई का महीना है, अभी आप और मैं जाएं तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने सनस्क्रीन लगाई होती है, ठीक है, और थोड़ा सा धूप में खड़ा हो आ जाता है, वो 8 घंटे कचहरी चौक में, ठीक है, इसी तरह अदालतों के बाहर धूप में खड़ा होता है। इतने नामुसाइद हालात में उनको तो हमने कल भी सल्यूट पेश किया था कि वो तो हमारे वो हीरोज हैं जो हमारे लिए सर्दी गर्मी कोई मौसम कुछ भी वो खड़े। ये ट्रैफिक वाला वो है जो आपको नजर आता है। दूसरी पुलिस जो है, जब हम क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं, ये नहीं होता कि क्रिमिनल घर में बैठा है, आपने उसको कहना साथ का हमारे साथ चले वो चल पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्रीम को पकड़ने के लिए हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन हमें जंगलों में बैठना पड़ता है। आप बात कर लें रहीम यार खां की, राजनपुर की कर लें, वहाँ पे तो रोड भी नहीं है क्रीम तक पहुँचने के लिए, सही बात और वहाँ पे सांप बिच्छू इस तरह का माहौल है कि आपको अगर लेके जाएं तो आप बड़ी क्राइम भी सर वहाँ बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। तो पुलिस बड़े मुश्किल हालात में क्रिमिनल के साथ लड़ रही होती है। रात का जागना, ठीक है ना, आप देखें गश्त रात को करना, किसी को जागना पड़े कितना मुश्किल काम, पुलिस आपको किसी ना किसी रूप में रात को भी ड्यूटी करती हुई नजर आती है। सर ये डाकू अक्सर ऐसे ही एरियाज को क्यों चूज करते हैं? इसीलिए कि वहाँ पे रास्ता ऐसा है कि पुलिस के लिए भी मुश्किल होगी। मैंने अक्सर सुना है कि फला एरिया एक मखसूस हो जाता है कि वहाँ पे डाकुओं का ज़्यादा आना जाना है, या वहाँ पे रिहाइश है जहाँ पे कन्वेंस नहीं जाएगी, जहाँ पे रास्ते कच्चे होंगे, जहाँ पे बड़ी मुश्किलात होंगी। रीज़न यही है। डाकू हमेशा उस इलाके में ठहरेगा जहाँ पे उसको एक हेवन नज़र आए, जहाँ पे एस्केप रूट्स ज़्यादा हों। वो किसी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में तो ये होगा कि 10 लोग हैं, वो कहेंगे ये बंदा है, ये कहाँ का रहने वाला है, क्या कमाता है, कहाँ से आता, तो वो रेंटेड हाउस में रहेगा, सबर्ब्स एरिया में रहेगा, उन कॉलोनीज में रहेगा जहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड लोग हैं, दूर दूर घर है, किसी को पता ना चले कि कौन यहाँ पे हो, यहाँ डेरों पे रहेगा। तो जो भी वारदात है उसको पता है अल्टीमेटली उसने पकड़े जाना है, और वो एक हाइड एंड सीक वाली जो गेम है वो पुलिस के साथ मुसलसल खेला। कोई क्रिमिनल ऐसा नहीं है जो क्राइम की दुनिया में हो और पकड़ा ना गया हो। सर एक और चीज़ भी है कि पुलिस के जो अफसरान हैं उन तक पहुंचने के लिए आम आदमी की कभी कभी तरह से ये बात दूर हो जाती है, वहाँ तक पहुंच नहीं पाते, या किस तरह से वो अपनी बात को वहाँ पहुँचाए, अफसरान तक पहुँचे, उनका वो सही वाला मदद हासिल कर सके। बेसिकली पुलिस की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए बड़े इकदाम किए गए हैं, जैसे एजेंसीज हैं, ये नहीं है कि पुलिस वाला बैठा होगा उसको मॉनिटर नहीं किया, ह्यूमनली मॉनिटर किया जा रहा। तो फिर हमने SHO के कमरों में कैमरे लगाए हुए हैं, उससे मॉनिटर कर देंगे SHO कितनी देर पब्लिक के लिए अवेलेबल है। फिर एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने इंटरनेट को इस्तेमाल किया, हमने ऐप्स बना दिए कि जी आपके पास 1.5 भी नहीं है, फ़ोन है उसमें बैलेंस भी नहीं है, इंटरनेट है, तो आप ऐप में आप मैसेज करें और पुलिस की सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा इकदाम किए हैं ताकि लोगों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाए। अगली बात, तो एक होता है फीडबैक सिस्टम, जो भी अदारे हैं, जो कमर्शियल अदारे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो फीडबैक पे बड़ा यकीन करते हैं। हमने भी ऐसा किया कि आप करैक्टर सर्टिफिकेट हमारे पास बनाने हैं, हम कहेंगे कि ये आपको लिंक भेज रहे हैं, जो आपने देखा हमारे बारे में एक बात कर दी, हमारे बारे में एक बात है। FIR दर्ज कराने आए हैं, आपने कोई तस्दीक करानी है, आपने डॉक्यूमेंट्स की लास्ट रिपोर्ट करानी है, तो साथ ही एक लिंक चला जाता है उस मोबाइल नंबर पे। तो हमारा जो फीडबैक है मुल्तान पे, इसका 98% प्लस पॉजिटिव फीडबैक है, और 2% जो है हम समझते हैं
امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. کئی دفعہ رش ہے, پولیس والے تھوڑے ہیں. بالکل. تو دوسرا جو لوگ ہمارے پاس پولیس سروسز کے لیے آتے ہیں اس میں بھی 95% وہ ہوتے ہیں جو کرائم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. آپ نے باہر کے ملک جانا ہے, آپ کو پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے ریکارڈ کے لیے, اسی طرح آپ نے گھریلو ملازم رکھنا ہے, اس کے لیے آپ کو اس کی ویریفیکیشن چاہیے. اس طرح کے 95% لوگ وہ ہیں جو نان کریمنل ایکٹیویٹی کے لیے ہماری سروسز حاصل کرتے ہیں. بالکل سر, ایسے ہی ہے. تو ان کے لیے ہم نے خدمت مراکز بنا دیے, ان کے لیے ہم نے سہولت سینٹرز بنا دیے. پھر اس شہر میں آج سے 6 مہینے پہلے ایک ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سروس تھی. تمام شہر کو ایک جگہ پہ آ کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے آنا پڑتا تھا. بالکل صحیح. اب گورنمنٹ نے کیا کیا, شجاع آباد میں ڈرائیونگ لائسنس ایشوئنس سینٹر بنا دیے. اسی طرح جلال آباد, جلال پور میں بن گیا. اسی طرح مخدوم رشید میں بن, شہر میں 3-4 بن گئے. قلعے پہ ہم نے ایک بنایا ہے. کینٹ میں ایریا کے لیے کینٹ پولیس اسٹیشن میں بنایا. جناح پارک جہاں پہ لوگ رات کو یا شام کو سیر کے لیے جاتے تھے, وہ 24 گھنٹے کے لیے ہم نے کھول دیا کہ آپ کسی وقت بھی جائیں. کار اور موٹر سائیکل کا جو ہے وہ اسی وقت کار چلا کے لے جائیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو موڑنا نہیں آتا, کوئی بات نہیں, آپ کار پہ بیٹھ کے آئیں, اچھی ڈرائیو کر لیں تو آپ کو لائسنس دیتے ہیں. سر تو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. بڑی پازیٹیو اور بڑی ہی خوشی والی باتیں ہیں. اور سر تھینک یو سو مچ کہ پوری عوام کی طرف سے, پوری وسیب کی طرف سے, کہ آپ سب کی اتنی خوبصورت ہمارے لیے وہ کاوشیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا کر رہی ہیں. اور کہیں نہ کہیں ہر شہری اب بے خوف بھی ہے. لیکن سر تھوڑا سا خوف بھی آ رہا ہے, کیونکہ اگر بات کروں عید کی اور پچھلے سال کی بھی, تو تھوڑا نا یہ جو ہمارے ڈکیٹ ہیں جو کہ ہیں تو ہمارے ہی وسیب کے, کون سا ہمارے سے وہ الگ ہیں, لیکن اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو بھی یہی سمجھائے کہ ہر انسان بڑی محنت سے کماتا ہے. اور جب وہ قربانی جیسی ایک وہ چیز, ایک وہ فرض جو نبھانے جا رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنے عرصے سے وہ پیسہ جمع کر رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کی خواہشوں پہ, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ایک جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, جو کہ مختلف جگہوں پہ جو تھوڑے سے سائیڈ پلیسز ہوتے ہیں وہاں پہ منڈی, چھوٹی چھوٹی منڈیاں جو لگائی جاتی ہیں, جب جاتے ہیں گلیوں سے گزرتے ہیں تو سر جو یہ ڈکیٹ کھڑے ہوتے ہیں اور بے حساب قسم کی چھوٹی چھوٹی ڈکیتیاں کرتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پورے ارمان, بچوں کے, ان کے گھر والوں کے, ان کے اپنے, جو یہ اس ٹائم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اس دفعہ ہمیں کیا کرنے کو نظر آ رہا ہے, آپ لوگوں کی طرف سے کیا پروگرام ہے؟ ایک تو کنونشنل طریقہ ہے کہ یہاں پہ منڈی لگے گی, پولیس کی ڈیوٹی لگے گی, جن روڈ سے بائر یا سیلر آ رہا ان روڈ کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش کی جائے گی, پیٹرولنگ کی جائے گی. دوسرا ہم نان کنونشنل کی طرف اس دفعہ جا رہے ہیں. ہم نے تمام بینک سے رابطہ کیا ہے کہ آپ اپنے وہاں پہ بوتھ بنا لیں, وہاں پہ کوئی اے ٹی ایم کا ٹیمپریری انتظام کر لیں, تو ہم 1-2 دنوں میں یہ سروسز بھی وہاں پہ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر. یہ وہ چیزیں ہو گئیں جو کہ آ جاتی ہیں, لیکن سر یہ خاص کر ناکے زیادہ ہونے چاہیے. چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگتی ہیں جن کا اتنا بڑا وہ نہیں ہوتا, میرے خیال سے وہ بھائی مویشی لے کے آ جاتے ہیں جنہوں نے گھر میں پالے ہوئے ہوتے ہیں, 5-7 بکریاں رکھ کے وہ وہاں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. صرف وہاں پہ ہی واردات زیادہ ہوتی ہیں. کچھ علاقے ہمارے ایسے ہوتے ہیں, وہاں پہ میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہوں گی تھوڑی سی احتیاط کیا کریں, تھوڑی سی عوام کو بھی ہم اویئرنیس دیں گے کہ ایسی جگہوں پہ جانے سے پہلے, کیونکہ عموماً یہ جو ابھی آپ نے اے ٹی ایم والی بات کی ہے, یہ لگ جائے تو یہ بہت بہتر ہے, کیونکہ کیش لے کے جانا سب سے خطرناک ایسا ہی ہے. اور کیش کی نوعیت میں ڈکیٹوں کو بھی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اب سر ذرا آ جاتے ہیں, جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ مختلف ہمارے سینٹرز بن چکے ہیں, پہلے 2 تھے ڈرائیونگ کے, اب ہمارے پاس 6 ہو چکے ہیں, اور عوام کو اب موبائل پہ بھی سہولت اس کی مل چکی ہے. اسی طرح سے باقی پولیس کے بھی ہم نے اداروں پہ بات کی ہے, مطلب کارکردگی پہ بات کی ہے, جو کہ مختلف طریقے سے اب پازیٹیو وے میں آتے جا رہے ہیں. لیکن سر خواتین کے لیے اب تھوڑی سی بات کروں گی, کیونکہ میں بیٹھی ہوں تو میں نے کہا ہمارے وسیب والیاں دیکھ رہی ہوں گی, فیمیل کا ٹائم ہوتا ہے زیادہ, ہمارے وسیب والی زیادہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. سر خواتین کے لیے اسپیشلی کوئی اس طرح کی کوئی پولیس کے پاس کوئی خواتین پولیس ہی ہوتی ہیں جو کہ اگر وہ کوئی کمپلین لکھوائیں یا ان کو کوئی مشکل درپیش آئی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, وہ کس طرح آسانی سے فیس کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. خواتین 50% ہماری آبادی کا,
ملتان میں متی ٹالے روڈ پہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے سوشل ویلفیئر والوں کا. اس میں ہم نے ایک پولیس اسٹیشن بھی بنایا ہوا, اس کو ویمن پولیس اسٹیشن ہم کہتے ہیں. جتنی بھی خواتین کے مسائل ہیں, جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہے, میاں بیوی کی ناراضگی ہوگی, ساس بہو کی لڑائی ہوگی, یعنی ایسے مسائل جو عام پولیس اسٹیشن میں نہیں دیکھے جا سکتے, ویمن پولیس اسٹیشن پہ سارے کا سارا سٹاف ہم نے کانسٹیبل سے لے کے ایس تک لیڈیز رکھا ہوا. ان کی ٹریننگز بھی پنجاب گورنمنٹ نے اسپیشل کیا کہ لیڈیز کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جب میاں بیوی سامنے بیٹھتے ہیں صلح کر کے چلے جاتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہوتا ہے, مار پڑی ہوتی ہے لڑکی کو, لیکن لڑکی کہتی ہے کہ اگر میں نے پرچہ درج کرایا تو میرا گھر خراب ہوتا ہے. تو پولیس والی اس کو بلاتی ہے, اس کو بتاتی ہے کہ یہ جرم کیا ہے, میں آپ کے خلاف ایف آئی آر ابھی دینے لگی ہوں, کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں میری صلح کرا دیں. کیونکہ وہ جو پراسیکیوشن ہے, ایف آئی آر درج ہونی ہے, گرفتار ہونا ہے, ریمانڈ لینا ہے, وکیل ہے, جج ہے, وہ ہر بندہ اس سے, عام آدمی جو گھر کا اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا, ناچاکی ہو گئی ہے, تو وہ کرمنل نہیں ہوتے ہیں. وہ آؤٹ آف سڈن پرووکیشن آپ کہہ لیں, یا جذبات میں آ کے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو لڑائی کا باعث بنتا ہے, اس کے بعد ان کو پچھتاوا ہو رہتا ہے. اگر کسی کو پچھتاوا ہو گیا ہے, وہ مان جاتی ہے, تو پولیس اس میں جو کیس ہے, جو چارجز, وہ ڈراپ کر دیتی ہے. وہ ہنسی خوشی وہاں سے راضی ہو کے جا رہے ہوتے ہیں. سر یہ واقعی ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ خواتین اکثر رپورٹ کرتی بھی نہیں ہیں کہ کہاں وہ جائیں, کس کے پاس جائیں. اگر وہ ابھی بھی ہمارے وسیب میں, ہمارے پورے پاکستان میں تھانہ کچہری جاتے وقت عورت کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں یا وہ اوائڈ کرتی ہے. لیکن آپ لوگوں کی اس طرح کی جو ہمارے لیے آپ لوگوں نے وسائل پیدا کیے ہیں, جو ہمارے لیے آپ لوگوں نے ہماری مدد کی ہے, اس کے لیے سر دل سے ایک دفعہ پھر تھینک یو. کیونکہ خواتین کہیں نہ کہیں مظلوم ہیں, ان کے ساتھ جب بھی زیادتی ہوتی ہے وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے. تو پبلک اویئرنیس کے لیے کسی ایک پروگرام میں میں اس سینٹر پہ لے کے جاؤں گا جو ویمن کے لیے بنایا ہوا. وہ میں بہت سارے این جی اوز کو, اس کمیونٹی ملتان کے جو ہے, ان کے وائبرنٹ سیگمنٹ کو لے کے گیا ہوں. وہ جا کے کہتے ہیں واو, یہ ایسا ہے کہ جیسے یورپ کا تھا نا, ہم نے سٹنگ ارینجمنٹ اس طرح سے کی ہے. پھر جو سوسائٹی میں اچھے وکلا لیڈیز ہیں, جو ایسی لیڈیز ہیں جنہوں نے سوشالوجی میں کام کیا, اس کو ہم نے ممبرز بنایا ہوا ہے. جب وہ آتے ہیں تو ہم پولیس والے ان کو ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کا ٹائم دیتے ہیں. تو ان کے بات چیت کرنے سے ہی آدھے سے زیادہ کیسز وہیں سے سالو ہو کے چلے جاتے ہیں. بالکل سر, سالو ہو کے چلے جاتے ہیں. سر جب بھی کوئی مہمان آتا ہے, میں اس سے اس کے دل کی بات ضرور پوچھتی ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ دل کی بات پیغام کی صورت میں وہ ہمیں دیتے ہیں. لیکن اس دفعہ آپ کے آنے پہ میں آپ سے آپ کی 2 دل کی باتیں پوچھنا چاہوں گی, بڑی تفصیل سے پوچھنا چاہوں گی. ایک تو سر دل کی بات ہوگی جو ہم سب کے لیے ہوگی, عوام کے لیے ہوگی, لیکن ایک آپ کے دل کی بات وہ جرائم پیشہ افراد جو جرائم کر رہے ہیں, جرائم کرنے کی نیت رکھتے ہیں, یا کسی بھی برے کام میں آنے والے وقت میں اپنے آپ کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے سر تھوڑا سا ایک اچھا سا آپ کے دل کی بات میں پیغام میسج کیا ہونا چاہیے, دیں ذرا. بیسیکلی ہر پولیس افسر کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے یہاں پہ وہ کام کرے, کرائم نہ ہو. اگر کرائم ہوتا ہے تو اتنی وہ محنت کرے کہ کرائم ڈیٹیکٹ ہو جائے. اور میں نے دیکھا کسی بھی کیس پہ کتنا ہی وہ کمپلیکیٹڈ نہ ہو, اس پہ محنت کرنے سے وہ سالو ہو جاتا ہے. صرف آپ نے ہارڈ ورک اور فالو اپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. دوسری بات, جو لوگ بیڈ کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں, بیڈ سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں, ان کے لیے میسج آئے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا دوست, آپ کا ہمدرد, آپ کا ساتھ والا جہاں پہ آپ جا کے بیٹھتے ہیں, کسی طرح کی اسموکنگ میں, کسی طرح کے نشے میں, بیڈ کمیونٹی میں, فوری طور پہ اس کی صحبت سے دور ہو جائیں. آپ کو اس کی کمپنی اس جیسا کر دے گی. ہم سنتے ہوتے تھے کہ ورڈز آف اے فلاک فلائی ٹوگیدر, تو وہ 100% کرائم کی دنیا میں بات ٹھیک ہے. تو اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں اور ایجوکیشن حاصل کریں, بزنس ایکیومن کریں. یہ جو ٹریڈرز ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ نوکری کرنے کی بجائے ٹریڈز میں آتے ہیں کہ ہم جو سیکھا ہے, ہم نے جو وہاں پہ ٹریڈیشن سیکھی ہیں, ایجوکیشن لی ہے, ہم نے جو اپنا ایٹیٹیوڈ بیٹر بنایا, کیوں نہ ہم بزنس میں انویسٹ کر کے اپنی فیملیز کو پالیں. تو یہ پیغام ہے, جو بچہ پڑھتا ہے ضروری نہیں ہے وہ نوکری کی طرف جائے. ایک پوری دنیا کھل جاتی ہے.
اسلام تو بارڈر لیس ہے، بالکل اسلام تو بارڈر پہ یقین ہی نہیں رکھتا ہے. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو دیار غیر میں گئے ہیں، ان کی آمدن سے ملک چل رہا ہے. تو یہ بچے جو ہیں ایجوکیشن پہ بلیو کریں، پروفیشنل پہ بلیو کریں، یہ ہمارا فیوچر ہے. بہت بہت شکریہ سر، دل سے شکریہ آپ کے آنے کا، اور بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے، آپ سے بات کر کے، اور دل میں نا ایک اور زیادہ اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم محفوظ ہیں. بہت شکریہ آپ جی کا، سر بہت شکریہ. جی میرا سونا ویسے تساں سارے محفوظ ہی وے تے اپنی مدد آپ دے تحت تھوڑا جہا اپنے آپ کو اویئرنیس دتی کرو. یہ پروگرام تھوڑا پروگرام ہے، این پروگرام دے وچ تساں ڈیلی بیس تے میرے کو لگتا ہے بہت کچھ یہ جا ہے جو تساں لے دے وے، سکھ دے وے، سمجھ دے وے. سارے آن والے ہر مہمان دی بھی یہ کوشش ہوندی ہے کہ تو کو دسا سکن کہ وہ کتنی محنت کریں پہن تھوڑی زندگی کو سہولت نال تے آرام دے نال زندگی گزار سکو. تساں ہن دیسو اجازت دے نال نال میکو، میری پوری ٹیم کو تے ایک ساریاں دعاواں دیسو میرے مہمان کو، آن والے سارے مہماناں کتے بھی دعا کیتی کرو. دعا دیونا ایک بہت سونا عمل ہے، دعا دیونا بھی ثواب ہے. یہ لفظ ہوں میں ڈیلی آکھے ساں، جی میں تھوڑے کتے دعا دی اپیل کرینی ہے، ایویں ہی یہ بھی آکھیا کرے ساں. تے ایندے نال نال اپنے نال محبت کرے سو، ساکو یاد رکھے سو. اساں ول ملسوں نویں مہمان نویں گال. ہن دے سو اجازت، اللہ حافظ.